नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताबिश है, मेरी उम्र 19 साल है और मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर का रहने वाला हूँ और पढ़ाई के इस सिलसिले में चचा के घर में मुकीम हूँ। घर में मेरी चची, चचा और इनकी एक बेटी, टोटल हम 4 फ़र्द हैं। चचा बैंक ऑफ़िसर है जबकि चची एक हाउसवाइफ़ हैं। चची की उम्र 43 साल है और चचा की उम्र 52 साल है। मारिया की उम्र 22 साल है। चचा का नाम साकी है, वो बहुत ही सख्त तबीयत के और बहुत ही प्यार करने वाले हैं। चची का नाम सादिया है और वो बहुत ही सादा तबीयत की औरत हैं। चची की शादी तालीम के फ़ौरन बाद हो गई थी। चची चचा को दिलो जान से प्यार करती हैं और चचा की बहुत ही वफ़ादार है। इनका चचा से प्यार और वफ़ा देख के हमेशा ऐसा लगा कि इनकी चचा से शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और मारिया डॉक्टर बन रही है। खैर ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही थी। चचा के घर में एक रूम नीचे और साथ में ड्राइंग रूम और डाइनिंग नीचे है। नीचे के रूम में चची चचा जबकि ऊपर 2 रूम्स हैं, एक मेरा और दूसरा मारिया का। एक दिन मैं अपनी रोज़ की रूटीन की तरह रात को अपने रूम में सोया हुआ था कि मेरे रूम के डोर पर दस्तक की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मैंने टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैं परेशान हो गया और दिल में सोचा कि इस टाइम कौन और क्यों आया है। मैंने जाके डोर खोला तो सामने मारिया खड़ी थी और इनके चेहरे पर बहुत परेशानी थी। मैंने पूछा, मारिया खैरियत तो है ना, आप परेशान लग रही हैं। मारिया ने कहा कि ताबिश, मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा है जिससे मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी, रूम में बहुत डर लग रहा था, इसलिए तुम्हारे रूम में आ गई हूँ। क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? मैंने कहा, जी मारिया, आए ना, यहाँ सो जाएं, परेशान ना हो। मैंने मारिया को पानी पिलाया, वो दूसरे बेड पे लेट गई और मैं भी अपने बेड पे लेट गया। हम बातें करते-करते सो गए। सुबह जब मैं उठा तो मारिया तब तक अपने रूम में जा चुकी थी और मैं भी उठा और तैयार होने लगा। तैयार होने के बाद नीचे नाश्ते की टेबल पे जा पहुँचा तो मारिया भी तैयार होके नाश्ता कर रही थी। चची और चचा भी नाश्ता कर रहे थे। मैंने सबको सलाम किया और नाश्ता करने लगा। नाश्ते के दौरान ही मारिया ने चची चचा को रात के बारे में बताया कि कैसे वो डर गई थी, जिस पे चची हँस दी और चचा ने सिर्फ स्माइल की। मारिया ने नाश्ता ख़त्म किया और मुझे भी कहा कि जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। यहाँ मैं बता दूं कि मैं अपनी कार पे मारिया को इनके मेडिकल कॉलेज पिक एंड ड्रॉप करता हूँ, जबकि चचा की अपनी कार है जिस पे वो बैंक जाते हैं। मैंने जल्दी से नाश्ता ख़त्म किया और उठा, अपनी किट उठाई और मारिया ने अपनी बुक्स। हम कार में बैठने के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा। कॉलेज पहुँचने तक हम दोनों के दरमियान रोज़ की तरह नॉर्मल गपशप होती रही। फिर मैंने मारिया को इनके कॉलेज उतारा। मारिया मुझे बाय बोलते हुए टाइम पे दोबारा पिक करने की ताकीद करते हुए कार से उतरी और कॉलेज के अंदर जाने लगी तो मारिया को और से देखने लगा कि इतने में पीछे से किसी कार का हॉर्न बजा और मैं भी दोबारा होश में आया कि मैं रास्ता रोक के खड़ा था। मारिया कॉलेज के अंदर जा चुकी थी और मैं भी अपने कॉलेज की तरफ चल पड़ा। आज मेरा कॉलेज में दिल नहीं लग रहा था। मारिया दिमाग से उतरती तो दिल भी लगता था। बस यही इंतज़ार था कि कॉलेज ख़त्म हो और मैं मारिया को पिक करने पहुँचूँ। यहाँ मैं मारिया को मुकम्मल हुलिया भी बता दूँ। मारिया इतनी प्यारी है जैसे कुदरत का कोई करिश्मा हो। मारिया के बाल ब्लैक और लंबे-लंबे और सिल्की सिल्की हैं। आँखें बहुत प्यारी और बड़ी-बड़ी है। रंग बहुत ज़्यादा सफ़ेद, चेहरे पे प्यारी सी नाक और होंठ पिंक कलर के, ना बहुत पतले और ना बहुत मोटे। और कद 5 फुट 6 इंच है। मैं भी एक स्मार्ट लड़का हूँ, मेरा कद 5 फुट 9 इंच है। रंग सफ़ेद पुरकशिश आँखें हैं। मैं मारिया की सोचों में गुम था कि इतने में किसी ने आके मुझे पीछे कंधे से पकड़ के हल्का सा झिझोड़ा और कहा कि जनाब, आज किधर खोए हुए हो? मैंने पीछे की तरफ देखा, स्माइल की। ये मेरी फ्रेंड पिंकी है। पिंकी और मैं बचपन से एक ही स्कूल में थे, अब कॉलेज भी एक ही था। पिंकी मेरी एक ऐसी दोस्त थी जिससे मैं हर बात शेयर करता था और वो भी अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। मेरे और फ्रेंड्स भी थे, पर जितनी क्लोज़ पिंकी थी इतनी और कोई नहीं थी। हाँ जनाब, कहाँ खोए हुए हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पिंकी ने बहुत इज़हार किया, पर अब ज़ाहिर है मैं इसे अपने ख़यालात बताकर मायूस तो नहीं कर सकता था और वैसे भी जो मैं सोच रहा था वो तो मैं किसी भी हाल में इसे नहीं बता सकता था। और पिंकी शुरू हो गई यहाँ-वहाँ की बातों में और मैं भी इससे गपशप में लगा रहा। फिर जो क्लासेस थे वो अटेंड किए और वहाँ से फ़ारिग होने के बाद मैं मारिया को लेने निकल पड़ा। मारिया के कॉलेज के बाहर पहुँच के मारिया को सील पे मैसेज किया कि बाहर आ जाए। मारिया मेरा ही वेट कर रही थी। वो कॉलेज के गेट से यूं ही सामने हुई, मैं तो इसे देखकर मदहोश हो गया क्योंकि मारिया बहुत खूबसूरत लग रही थी।
ماریا کار میں آ کے بیٹھ گئی اور میں بھی ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ آج ماریا بہت غصے میں تھی۔ میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ آج ان کی ایک فرینڈ سے فائٹ ہوئی ہے اور ماریا غصے کی بہت زیادہ تیز تھی۔ میں نے ماریا کی حالت دیکھتے ہوئے ماریا کو ایک دو جوکس سنائے جس پہ ان کا موڈ اچھا ہو گیا۔ میں راستے میں یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کیوں میں ماریا کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے نہ ہی میری لائف میں کوئی لڑکی آئی نہ کبھی دماغ کسی کی طرف گیا۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے گھر آ گیا اور ہم دونوں کار سے اتر کر گھر میں داخل ہو گئے۔ چچی کو سلام کیا اور اپنے اپنے روم میں فریش ہونے کے لیے جانے لگے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ماریا میرے آگے تھی۔ ماریا کے ساتھ ہی سیڑھیوں کا یہ سفر ختم ہوا اور ماریا اپنے روم میں اور میں اپنے روم میں داخل ہو گئے۔ خیر میں کچھ دیر کے لیے سکون کرنے بیڈ پہ لیٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد کھانے کے لیے نیچے چلا گیا۔ نیچے ماریا پہلے سے ٹیبل پہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ میں نے اپنا مائنڈ بنانے کی کوشش کی کہ اب ماریا کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ مجھے اپنے مقصد میں کچھ کامیابی بھی نظر آئی کہ کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد میں بھی ماریا کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی اور میں روم میں آ گیا۔ میں اپنی روٹین کے مطابق سویا اور پھر اٹھ کے فریش ہو کے اسٹڈی کرنے بیٹھ گیا۔ شام کو فرینڈز کے ساتھ گھومنے کے لیے باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ فریش ہو کے کھانے کے لیے آیا تو چچا چچی اور ماریا کھانے کے ٹیبل پہ میرا ہی ویٹ کر رہے تھے۔ چچا نے مجھ سے اسٹڈی کے بارے میں پوچھا اور میں نے بتایا کہ سب ٹھیک ہے۔ چچا نے پھر ماریا سے پوچھا اور ماریا نے بھی اپنی اسٹڈی کے متعلق بتایا۔ میں نے کھانا کھایا اور روم میں آ گیا اور لیپ ٹاپ آن کیا اور ایک مووی دیکھنے لگا کہ اچانک روم کے ڈور پہ دستک ہوئی۔ میں نے لیپ ٹاپ آف کیا اور ڈور کھولا تو سامنے ماریا کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا ماریا کیا بات ہے تو ماریا نے کہا کہ تابش تم ہنسو گے تو نہیں نا؟ میں نے کہا ماریا بات کیا ہے؟ ماریا نے کہا پہلے پرامس کرو کہ میرے بات پہ ہنسوں گے نہیں۔ میں نے کہا اوکے پاپا نہیں ہنستا، آپ بتائیں کیا بات ہے؟ ماریا نے کہا تابش مجھے آج بھی اپنے روم میں ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا بس اتنی سی بات تھی، بھلا میں کیوں ہنسوں گا اس بات پہ؟ آپ کو جب کبھی بھی ڈر لگتا تو آپ میرے روم میں آ کے سوتی ہیں، کون سا یہ کوئی نئی بات ہے؟ تو ماریا نے کہا کہ تابش آج جب چچی چچا کو صبح میں نے بتایا تھا کہ رات کو میں جب خواب دیکھ کے ڈری تھی تو چچی کیسے ہنسنا شروع ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ جائے نہ ہوں کہ تم بھی مجھ پہ ہنسو۔ میں نے کہا نہیں ماریا ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو جب کبھی بھی ڈر لگے تو آپ آ جایا کرو۔ ماریا نے مسکرا کر کہا اچھا جی کیسا پیار ہے تمہارا میرے ساتھ، جتنا پیار جتلا رہے ہو اتنا کرتے نہیں ہو؟ میں نے ہلکی سی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ماریا سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو ماریا بولی میں پچھلے 5 منٹ سے تمہارے روم کے دروازے پہ کھڑی ہوں، تم نے ابھی تک مجھے اندر آنے کا بولا ہی نہیں۔ میں ماریا کی اس بات پہ شرمندہ ہو گیا۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ میں نے ماریا کو اندر آنے کا تو کہا ہی نہیں۔ میں سائٹ پہ ہوا اور تھوڑا سا آگے کو جھک کے ایک ہاتھ سے ماریا کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ماریا بے ساختہ میرے اس انداز پہ ہنس پڑی اور اندر آ گئی۔ ماریا بیڈ پہ آ کے ٹیک لگا کے لیٹ گئی اور میں نے روم کا ڈور بند کر دیا اور میں بھی اپنے بیڈ پہ آ کے بیٹھ گیا اور ماریا سے پوچھا کہ ماریا آپ اتنے غصے والی ہو کہ جب آپ کو غصہ میں دیکھ لوں تو آپ سے ڈر لگنا شروع، اتنا ڈر جاتی ہو کہ آپ میں جانی نہیں جاتی کہ آپ وہی غصے والی ماریا ہو؟ ماریا میری اس بات پر ہنس پڑی اور کہا کہ مجھے خود نہیں پتا کہ اس کی کیا وجہ ہے، پر جب بھی وجہ معلوم ہوئی تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ اچھا آپ زیادہ باتیں نہیں کرو اور مجھے سونے دو، اور تم کیا کرو گے ابھی؟ میں نے کہا کہ ماریا میں تھوڑی دیر اسٹڈی کروں گا پھر سو جاؤں گا۔ تو ماریا نے کہا کہ اوکے میں سونے لگی ہوں، تم لائٹ آف کرو اور اپنا ٹیبل لیمپ آن کر کے اسٹڈی کر لو۔ میں نے ایسے ہی کیا اور ماریا تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ میں نے اسٹڈی کا ماریا کو جھوٹ بولا تھا، میں اصل میں ماریا پہ یہ امپریشن جمانا چاہتا تھا کہ میں رات کو دیر تک پڑھتا ہوں۔ اسٹڈی خیر خواہ کرنی تھی، میں بس تھوڑی دیر بک کے پیج ٹرن کرتا رہا، پھر بک بند کیا اور لیپ ٹاپ آن کر لیا اور انٹرنیٹ یوز کرنے لگا، اور کچھ دیر انٹرنیٹ یوز کرنے کے بعد آ کر بیڈ پر اور سو گیا۔ صبح میں جب اٹھا تو ماریا اپنے روم میں جا چکی تھی اور میں نے ٹائم دیکھا تو میں کالج کے لیے کافی لیٹ ہو رہا تھا۔ میں اٹھا اور تیار ہو کے نیچے پہنچا۔ چچی چچا اور ماریا ناشتہ کر چکے تھے اور ماریا میرا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ جو ہی ماریا کی مجھ پہ نظر پڑی انہوں نے کہا کہ آج لیٹ ہو گئے ہو، رات کو دیر تک اسٹڈی کرتے رہے ہو؟ میں نے کہا جی ماریا رات کو دیر تک بیٹھا رہتا ہوں اس لیے آنکھ نہیں کھلی۔ ماریا نے کہا شاباش ایسے ہی دل لگا کے پڑھتے رہنا۔ میں نے دل میں کہا کہ ماریا ایسے ہی دل لگا کے پڑھوں گا کیونکہ اب یہی پڑھائی تو میری زندگی بن چکی ہے۔
اور اب جلدی سے ناشتہ کرو، میں بھی لیٹ ہو رہی ہوں، آج کالج میں ایک فنکشن ہے، اس کی جا کے تھوڑی تیاری بھی کرنی ہے۔ میں نے چچی چچا کو سلام کیا اور ناشتہ کرنے لگا، اور ماریا ٹی وی پہ کوئی مارننگ شو دیکھنے لگی۔ میں ناشتہ کرتے کرتے ساتھ ساتھ ماریا کو بھی چور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماریا نے آج ریڈ کلر کا ڈریس پہنا تھا جو ماریا پہ بہت سوٹ کر رہا تھا، اور ماریا بہت پیاری لگ رہی تھی ریڈ ڈریس میں۔ ماریا کا رنگ وائٹ تھا جس پہ ریڈ ڈریس بہت جچ رہا تھا۔ ماریا کو دیکھ کے دل کر رہا تھا کہ ماریا کو سامنے بٹھا کے بس دیکھتا ہی رہوں، اور دن ہفتے مہینے سال گزر جائیں، بس میں ماریا کو دیکھتا ہی رہوں اور اپنی نظر نہ ہٹاؤں۔ ان بار سے پتہ نہیں میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا، ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے ماریا کے بارے میں خیالات اور سوچ ہی بدلتی جا رہی تھی۔ کہیں مجھے ماریا سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ جو ہی یہ سوال میرے دل نے میرے دماغ پہ ٹائپ کیا، میرے دل میں کرنٹ لگنا شروع ہو گیا۔ ہاں، یہ محبت ہی تو تھی۔ کالج میں میرا ایک بہت اچھا دوست تھا سیف، وہ ہمارے کالج کی ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، اور وہ لڑکی تھی پنکی، جو کہ میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ پنکی سیف کو اس نظر سے پسند نہیں کرتی تھی جس نظر سے سیف پنکی کو پسند کرتا تھا، اور پنکی ایک اچھے دوست کی نظر سے سیف کو ضرور پسند کرتی تھی۔ سیف پنکی کے سچے دل سے چاہتا تھا، اور سیف نے ہی ایک بار مجھے بتایا تھا کہ جب آپ دن رات کسی ایک ہی شخص کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاؤ، اور اس کے بعد آپ کے اندر جب یہ سوال پیدا ہو کہ کیا آپ کو اس شخص سے محبت تو نہیں ہو گئی، تو سمجھ جاؤ کہ آپ اس شخص کی محبت میں دل و جان سے گرفتار ہو چکے ہو۔ جب سیف نے اپنا یہ فلسفہ مجھے سنایا تو مجھے تب اس پہ ہنسی آئی، کیونکہ تب میں کسی لڑکی سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے محبت کرنے والا ہی اسی طرح کی باتوں کو سمجھتا ہے، جس نے محبت ہی نہ کی ہو وہ اس طرح کے فلسفے پہ ہنسے گا ہی کیوں؟ سیف کی یہی بات تو میرے دماغ میں گونتی تھی، جس کے بعد مجھے کرنٹ لگنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے زندگی میں پہلی بار محبت ہوئی تھی، اور وہ بھی ماریا سے۔ میں نے بے دلی سے ناشتہ ختم کیا اور ماریا کو اٹھنے کو بولا، اور ماریا میں کار میں آ کے بیٹھ گئے۔ ماریا کو ان کے میڈیکل کالج اتارا، اور جب تک ماریا گیٹ کے اندر جا کے میری نظروں سے اوجھل نہ ہوئی، میں بے بسی کے عالم میں ماریا کو دیکھتا رہا۔ میری بے بسی اور میری بھیگی آنکھیں ماریا کے ساتھ میری لا حاصل محبت کا اعلان کر چکی تھیں۔ یہ ماریا میرے ان جذبات سے بے خبر تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں 2 ہی دنوں میں اس سے کتنا ٹوٹ کے محبت کرنا شروع ہو گیا۔ کیسے ماریا کو کہوں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں؟ سوالوں کی جنگ ایسے ہی میرے اندر چلتی رہی، اور میں اپنے کالج پہنچ گیا۔ آج پنکی بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بھی اسے ٹیکسٹ کر کے نہیں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ میں اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد میں ماریا کو پک کرنے ان کے کالج کی طرف جا رہا تھا کہ ماریا کا میسج آیا کہ تابش اب بھی مت آنا، میں فنکشن کی وجہ سے لیٹ ہوں، جب پک کرنے بلانا ہوا میں میسج کر دوں گی۔ میں پھر وہیں سے گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچ کے چچی سے ملا، اور چچی نے ماریا کا پوچھا تو انہیں بتایا کہ ماریا لیٹ فارغ ہوں گی فنکشن کی وجہ سے۔ میں اپنے روم میں آیا اور فریش ہونے کے بعد کھانا کھانے نیچے آ گیا۔ چچی میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کھانے کے دوران اچانک میں نے چچی سے سوال کیا کہ چچی، آپ کی اور چچا کی شادی پسند کی تھی یا ارینج؟ چچی ہنس پڑی اور کہا کہ تمہیں آج یہ بات کیسے یاد آئی؟ میں نے کہا ویسے ہی چچی، آپ بتائیں نا جو پوچھا ہے۔ تو چچی نے کہا ویسے تو تمہارے چچا میرے فرسٹ کزن ہیں، پر وہ مجھے بہت چھوٹی عمر سے ہی بہت پسند کرتے تھے، اور یہ پسند آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی، اور ایک دن تمہارے چچا نے اپنی محبت کا اظہار بھی مجھ سے کر دیا، اور میں نے پوچھا کہ چچی آپ نے چچا کو کیا جواب دیا؟ چچی نے کہا کہ تمہارے چچا ایک بہت اچھے انسان ہیں، اور مجھے خاوند کی حیثیت سے اپنے لیے پرفیکٹ لگے، پر حیا عورت کا زیور ہے، اس لیے میں ان سے اس وقت جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ تمہارے چچا نے پھر ہمارے گھر رشتہ بھیجا، ہم دونوں کی شادی ہو گئی، اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت عورت سمجھتی ہوں کہ تمہارے چچا جیسے ایک اچھے انسان میں منسوب ہوئی۔ میں کھانا کھا کے اوپر روم میں آ گیا اور لیپ ٹاپ پہ سانگز سننے لگا، اور سوچنے لگا کہ میں بھی ماریا سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں۔ آج تو اپنے روٹین کے مطابق نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے سچ ہی سنا تھا کہ محبت میں بھوک بھی ختم لگتی ہے اور نیند بھی کم آتی ہے۔ ایسے ہی ٹائم سانگ سننے ہوئے گزرتا رہا، اور ماریا کا میسج آ گیا کہ مجھے پک کرنے آ جاؤ۔ میں اٹھا اور کار لے کے ماریا کے کالج کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کے ماریا کو میسج کیا کہ باہر آ جائیں، تو تھوڑی ہی دیر میں ماریا گیٹ سے سامنے ہوئی اور کار کی طرف بڑھی، پر ان کے ساتھ 2 لڑکیاں اور تھیں، جن میں سے ایک میری فرینڈ پنکی اور دوسری کو آج میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔
کار میں نے سائڈ پہ پارک کیا اور باہر نکل آیا۔ ماریا اس لڑکی کو سلام کر کے پنکی سے پوچھا کہ وہ یہاں کیسے، تو پنکی نے بتایا کہ یہ ساتھ میں اس کی کزن ہے جس کا ابھی یہاں پہ ایڈمیشن ہوا ہے۔ کالج کے فنکشن پہ اس نے آج مجھے بھی انوائٹ کیا تھا کہ آ جاؤ، تھوڑا مزہ ہو جائے گا۔ پنکی سے میں نے پوچھا کہ آؤ آپ لوگوں کو میں ڈراپ کر دوں گا، تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں، ہماری کار آنے والی ہے، تم جاؤ۔ میں پنکی اور اس کی کزن کو ہائی بائی بولتا ہوا کار میں آ گیا اور ماریا بھی انہیں بائی کہتی ہوئی کار میں بیٹھ گئی۔ ماریا کار میں کیا آ کے بیٹھی مانو کہ جیسے کار میں باہر ہو گئی، میرے ارد گرد جیسے پھول کھلنے لگے اور میرا دل چپکے سے مسکرا اٹھا۔ ماریا سے میں نے آج کے فنکشن کے بارے میں پوچھا اور ماریا مجھے فنکشن کے بارے میں بتانے لگی۔ میری زندگی، میرا سب کچھ مجھ سے کچھ ہی انچ کے فاصلے پہ بیٹھی تھی۔ آج میری کے ماری کے ساتھ کار میں بیٹھ کے جو سفر میں کر رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو، اور دل یہ بھی چاہ رہا تھا کہ میں کار کسی ایسی روڈ پہ لے جاؤں جو کبھی نہ ختم ہونے والے روڈ ہو۔ پر یہ سب خواہشیں ایسی تھی جنہیں سوچ کے میں اپنے دل کو کچھ پل کا سکون ہی دے سکتا تھا۔ حقیقت وہی تھی کہ جو میں چاہتا تھا وہ ناممکن اور لا حاصل تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم گھر پہنچ گئے اور ہم گھر کے اندر انٹر ہوئے تو ماریا چچی سے ملنے ان کے روم میں چلی گئی اور میں اپنے روم میں آ گیا۔ آج میرا اپنے دوستوں کی طرف جانے کا بھی کوئی دل نہیں کر رہا تھا اور میری یہ کیفیت تھی کہ میں بس تنہا رہنا چاہتا تھا، اور اگر میری تنہائی کو ختم کرنے کا اختیار کسی کو اب تھا تو وہ ماریا تھی۔ رات کو جب کھانے کا ٹائم ہوا تو میں کھانے کے لیے نیچے گیا اور سب کو سلام کر کے کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ خیر کھانا ختم کیا اور میں روم میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد روم کے ڈور پہ دستک ہوئی اور میں نے ڈور کھولا تو سامنے ماریا کھڑی تھی اور ماریا نے کہا کہ تابش، میں نے ابھی اسٹڈی کرنی ہے، میں اسٹڈی کر کے تمہارے پاس آؤں گی۔ ماریا کی یہ بات سننے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا اور بڑی مشکل سے میری زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے، جی ماریا۔ پھر ماریا اپنے روم میں چلی گئی اور میں ڈور بند کر کے اپنے بیڈ پہ آ کے گر گیا۔ آخر وہ وقت آ گیا اور میرے روم کے ڈور پہ دستک ہوئی تو میں اٹھا اور ڈور کھولا اور سامنے توقع کے مطابق ماریا کھڑی تھی۔ ماریا، میں نے مسکرا کے کہا کہ تابش، آج ڈور پہ ہی کھڑا رکھنا یا اندر بلا لو گے؟ میں نے بہت مشکل سے ماریا کی اس بات پہ سمائل کی اور ایک سائڈ پہ ہو گیا اور ماریا کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ ماریا روم کے اندر داخل ہوئی اور بیڈ کی طرف بڑھی اور بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ میں ماریا سے بہت دیر سے باتیں کرنا چاہتا تھا پر ماریا نے زیادہ دیر مجھ سے بات نہیں کی اور مجھے کہا کہ تابش، تم اب اسٹڈی کرو اور میں سونے لگی ہوں۔ میں نے خاموشی سے لائٹ آف کر کے ٹیبل لیمپ آن کیا اور بک کھول لی اور ماریا تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ میں نے ماریا کو سوتے ہی بک بند کی اور کروٹ بدل کے ماریا کی طرح منہ کر لیا اور ماریا کے چہرے کو دیکھنا شروع ہو گیا۔ ماریا بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور مجھے کچھ خبر نہیں رہی کہ میں اسے کتنی دیر اپنی محبت کا دیدار کرتا